हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। आप सब ने आज की सबसे मेजर जो न्यूज़ है वो देखी होगी कि एक डील का अनाउंसमेंट एटलीस्ट हो गई है बिटवीन ईरान एंड यूएसए, और उसको मीडिएट किया है पाकिस्तान ने। और अब ये जनीवा में फ्राइडे को 19 को साइन होने जा रही है फॉर्मली। अभी ये डील नहीं है, ये फ्रेमवर्क नहीं है, दिस इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कुछ चीज़ें डिफ़ाइन होंगी उसमें, और उसके बाद जो ज़्यादा डिटेल्स हैं वो उसके बाद के जो 90 डेज़ होंगे उसमें 60 डेज़ या 90 डेज़ अभी तक, क्योंकि टेक्स्ट पब्लिकली सामने नहीं आया तो कुछ लोग 60 डेज़ कोट कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि उससे बढ़ भी सकता है। बढ़ने की रीज़न ये है कि जो न्यूक्लियर टॉक्स होंगी वो बड़ी टेक्निकल हैं, और जो जेनेवा में इसको ले जाने का फ़ैसला हुआ है वो भी इसलिए हुआ है कि वहाँ पर जितने भी यूरोपियन यूनियन में लोग बैठे हैं जो कि टेक्निकल इश्यूज़ को देखते हैं व्हेन इट कम्स टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, IAEA का जो हेड ऑफिस है, और इसके अलावा कुछ और जो माइंस ख़त्म करनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में से, उससे रिलेटेड जो हेल्प करेंगे कंट्रीज़, उन सब के लिए जेनेवा वाज मोर कन्वीनियंट एज़ कम्पेयर टू कमिंग टू पाकिस्तान। लेकिन जो डिक्लेरेशन जब भी साइन होगी या डील जब भी साइन होगी उसको इस्लामाबाद डील कहा जाएगा या इस्लामाबाद एकॉर्ड कहा जाएगा, जिस तरह दोहा एकॉर्ड साइन हुआ था तालिबान और US के बीच में। ये सब अभी सिर्फ टेम्प्रेरी बातें हैं। ये अभी सिर्फ ट्रूथ सोशल पे ट्रंप ने अनाउंस किया है और एक्स पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया है। दिस इज़ येट टू बी सीन कि ये पीस में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। एंड वाई आई से दिस, इसमें सिर्फ 3 लेयर्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये बहुत मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट है। इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं, आइडियोलॉजिकल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, और ग्लोबल डायमेंशंस हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की। शायद जब ये स्टार्ट हुआ था तब मैंने काफ़ी वीलॉग्स परसिस्टेंटली किए थे, और मैंने उसमें ये बताया था कि जो एसिमेट्री है ईरान की वो इस वॉर को कहाँ तक ले जाएगी, शायद अमेरिका ने ये सोचा नहीं था, या जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको उसका अंदाज़ा नहीं था। और अब सब ने देखा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ तक गया, ग्लोबल रिसेशन तक की बात होना शुरू हो गई। दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन की थी वो थी बाबुल मंदब की, कि अगर ईरान के ऊपर आपने जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं और वो जो आपसे कंसेशंस मांग रहे हैं उनमें से आप उन्हें कुछ भी नहीं देते, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है हूसीज़ के ज़रिए से बाबुल मंदब को उसी तरह बंद कर देना जिस तरह उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को किया हुआ है। क्योंकि मैं आजकल एक इंग्लिश चैनल पे और इंग्लिश शो कर रही हूँ, तो जो मेरे शो में ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आते हैं वो सारे वेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। उन सब के साथ बात करने से ये अंदाज़ा होता है, और वैसे भी अगर आपने इन थिंक टैंक्स की अप्रोच क्लोजली देखी हो तो ये लोग किसी बात को तब तक नहीं मानते जब तक इनके पास कोई वेरीफाइड डेटा ना आए, और स्पेशली अगर वो बात उस रीजन की तरफ से जा रही हो, यानी अरब्स अगर अपने मुल्क के बारे में कोई बात कर रहे होंगे तो वो सबसे ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिकॉज़ वो अपने रीजन को जानते हैं, वो अपने मुल्क को समझते हैं। इसी तरह अगर साउथ एशिया या वेस्ट एशिया की बात वहाँ के ममालिक कर रहे हैं तो उसमें एक वज़न होता है, बिकॉज़ वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो रीजनल हालात को बेहतर रीड कर रहे हैं। बट ये जो वेस्टर्न इल्यूजन है दैट दे नो बेटर, उसकी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है इन माई ओपिनियन, बिकॉज वेन एवर आई आस्क्ड समवन कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पहले बंद नहीं हुई थी, ईरानियंस ने नहीं की थी, उनके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं मौजूद, उनके पास उसका जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि किसी ने अगर हिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो वो प्रोफेसर इस बात को एंडोर्स कर देता था कि हाँ जी ये पहले हो चुका है, ईरान के पास ये एक सिविलाइजेशनल मेमोरी की शक्ल में एक्सपीरियंस मौजूद है, इसलिए वो इसे दोबारा कर पाए हैं, एंड दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट फॉर 40+ ईयर्स। कोई एक मुश्किल से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मुझे ऐसा नहीं मिला जो इस बात को एंडोर्स करता कि हाँ जी यही सिचुएशन रेड सी में बाबुल मंदब में भी हो सकती है। वाई? बिकॉज दे अंडर एस्टिमेट द अदर कंट्रीज़, उनके इंटेलेक्ट को भी, उनके एनालिसिस को भी, उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग को, उनकी अपने लेंस को, कि वो लोग ख़ुद अपने ख़ित्ते को किस लेंस से देख रहे हैं। एक डिसमिसिव अप्रोच है वेस्ट में, इफ़ आई से दिस, व्हेन इट कम्स टू द एशियन कॉन्टेक्स्ट या एशियन थिंक टैंक्स कैसे सोच रहे हैं। और ये मिथ बहुत बुरी तरह ब्रेक हुई है कि ये वेस्टर्न थिंक टैंक्स और वहाँ की जो रिसर्च है वो बड़ी पॉलिश्ड होती है और बड़ी एंटिसिपेटरी होती है और बहुत अच्छा एनालिसिस करती है। हैविंग सेड दैट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर जो कंट्रोल है पहले वो ख़त्म होगा पहली स्टेज में, अगर ये फ्राइडे को साइन हो जाता है तो, और वो एक स्टिकिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा ईरान का कि अगर वो अपना ये राइट और लेवरेज गिव अप करता है
تو اس کے جواب میں اس کو مل کیا رہا ہے؟ یاد رکھیں میں نے کہا اس کی 3 لیئرز ہیں، ان 3 لیئرز کو انڈرسٹینڈ بڑی سمپلی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس لوز کرنے کے لیے کیا ہے اور گین کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا یو ایس کو اس ڈیل کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور اسرائیل کیا یہ ڈیل چلنے دے گا؟ دیز آر دا فیو کویسچنز جو بڑے آرام سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آنے والا ٹائم کیسا ہوگا۔ ان مائی اوپینین اسرائیل از گوئنگ ٹو بی اے میجر اسپوائلر، اور اس کو روکنا اب یو ایس کے بس کی بات بھی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نتن یاہو سے سٹارٹ لے لیں تو وہ 30 ایئرز سے اس وار کے لیے کنونس کر رہا تھا یو ایس کو، یو ایس کی کانگریس میں لابنگ کر رہا تھا۔ آپ پولیٹیکل سسٹم کو جانتے ہیں یو ایس کے، میں نے کئی وی لاگس کیے ہیں اس پہ، کتنا انفلوئنس ہے وہاں پہ زائنسٹ لابیز کا۔ اور اس کے بعد فائنلی جے سی پی او اے، جو کہ ایک اوباما کے دور میں اسی طرح کی ڈیل ہوئی تھی آن دا نیوکلیئر ایشو یو ایس اور ایران کے بیچ میں، وہ ایک ریزالو ہوا تھا مسئلہ فار ایور، اور لگ رہا تھا کہ ایک اکنامک فولڈ میں ایران واپس آئے گا، چیزیں نارملائز ہوں گی۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے واک آؤٹ کیا، اس کو ان ادر ورڈز پھاڑ کے پھینکا اور کہا میں اس سے بہتر ڈیل لاؤں گا۔ سو یہ جو نتن یاہو یہاں تک لے کے آیا ہے ایک امریکن پریزیڈنٹ کو، اور یہاں تک ابھی اس کو وہ اچیو نہیں ہو سکا جو وہ اچیو کرنا چاہتا تھا۔ اس اچیومنٹ میں سب سے پہلے گریٹر اسرائیل، جس کو اب سب انڈورس کرتے ہیں، پہلے کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ اس نام کا کوئی پروجیکٹ ایگزسٹ بھی کرتا ہے۔ اب ان کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو ایجنڈا وہی تھا، اینڈ لیس آف دیٹ ہم کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے کیبنٹ منسٹرز جس میں کارڈز ہیں، ان کے نیشنل ڈیفنس کاؤنسل کے جو ممبر ہیں، سمارٹرچ ہیں، جتنے بھی سینئر کیبنٹ منسٹرز ہیں، انہوں نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہ ڈیل یو ایس کر رہا ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لیبنان میں جہاں تک چلے گئے ہیں، اور یاد رکھیں 20 ایئرز میں یہاں تک انکرجن یا یہاں تک پینیٹریشن جتنی ان 4 مہینوں میں اسرائیل نے کر لی ہے، وہ اسرائیل نہیں کر پا رہا تھا۔ سو جو ایران میں وار سٹارٹ ہوئی اس میں اس کو ادھر انگیج کر کے، تو یہاں پر لیبنان میں جو انہوں نے گین کیا ہے وہ ان گینز سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اس ڈیل یا ہر ڈیل جو اب آگے ہونے جا رہی ہے اس میں لیبنان از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دیٹ ڈیل۔ آپ وہاں پر بھی انخلا شروع کریں، جہاں تک آپ آ گئے ہیں وہاں سے نکلیں، وہاں پہ بھی پیس مینٹین کریں، اور اسرائیل نے اس سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسرا، دس از اے نتن یاہوز ڈائلیما کہ ابھی اکتوبر میں وہاں بھی الیکشنز ہیں۔ کیا ہے سیل کرنے کے لیے نتن یاہو کے پاس، اپنی عوام کے پاس، کہ میں نے گریٹر اسرائیل کی طرف ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے، ہم جہاں تک لیبنان میں چلے گئے ہیں ہم اس سے پہلے 2 دہائیوں پہلے تک نہیں جا پا رہے تھے، ہمارا سیریا میں فٹ پرنٹ چلا گیا ہے، ہمارا ملٹری فٹ پرنٹ عراق میں چلا گیا ہے، سو وی آر آن آر وے ٹو دا گریٹر اسرائیل، اور آپ لوگ مجھے ووٹ دیں، مجھے دوبارہ الیکٹ کریں تو میں آپ کو گریٹر اسرائیل کریٹ کر کے دکھاؤں گا۔ اسی طرح یو اے ای کی شکل میں اس نے ایک اعلائے دنیا کے سامنے اوپنلی، کم از کم نارملائزیشن کی اگر بات ہو تو اس کو ایک طرح سے بیگ میں ڈال لیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایک کوہیرنٹ ویو سمجھا جاتا تھا مڈل ایسٹ میں عرب کنٹریز کا، اب اس میں سے بھی لوگ ٹوٹ کے ہمارے ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ نارملائزیشن سے آگے کا ایک قدم ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو چیز شاید نتن یاہو سیل کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یو ایس پریزیڈنٹ کنونس نہیں ہو سکا ان 30 ایئرز کہ اس وار میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اس مقصد میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو۔ آئی ایم دا ون ہو کنونس ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسرا اگر وہ اس ڈیل کو پبلکلی انڈورس کرتا ہے یا مانتا ہے تو پھر وہ یہ سارا پیکیج اپنے لوگوں کے آگے پریزنٹ نہیں کر سکے گا، بیکاز ادروائز اکتوبر 7 جو کہ ایک سیکیورٹی لیپس کہتے ہیں اسرائیلی تھا، ابھی تک اس کا مداوع نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ دکھانا چاہے نتن یاہو اپنے لوگوں کو کہ میں نے اس اکتوبر 7 کے جواب میں یہ کیا ہے، تو کوئی کانکریٹ چیز ہاتھ میں نہیں آئی ابھی تک اسرائیل کے۔ سو دس از وائی نتن یاہو از ناٹ ان اے پوزیشن، اس کی پولیٹیکل لائف لائن بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، خود اس کی ایگزسٹنس، اس کی پوری پارٹی کی ایگزسٹنس اس سے جڑی ہوئی ہے۔ بٹ اس میں ایک اور لیئر یہ ایڈ کر لیں کہ اگر کوئی اور پارٹی بھی جیتتی ہے تو وہ اسی ایجنڈے پہ جیتے گی، بیکاز دس از ہاؤ اسرائیل از کنفیگرڈ۔ وہاں کی سوسائٹی، ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز یہی ہیں جو نتن یاہو کے ہیں۔ سو آگے جا کے جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی پیس میں یا نارملائزیشن میں، یہ وار لائک سچویشن کو ختم کرنے میں، وہ یہ ہوگی کہ یہ جو آپ نے کریٹ کر دی ہے اسٹیٹ آف اسرائیل، اس کا کیا کرنا ہے؟
جو کہ کسی صورت اپنے آئیڈیولوجیکل بینٹ سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے. کسی اور دن ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیسی کیسی جینوسائڈ جیسی کیسی ان ہیومن سٹوریز سامنے آ رہی ہیں کہ یہ وہاں کیا کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آگے سینٹ کے اور مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یو ایس میں، اس میں کس طرح اے آئی کے استعمال سے مختلف اس طرح کے کنٹورز کریٹ کیے جا رہے ہیں جو کہ اے پیک کو انتہائی ماڈرنائز کر کے اس طریقے سے ایپلیکیبل بنائیں گے جس میں یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کوئی کہاں سے انفلوئنس ہو رہا ہے. ایسے ٹولز بھی سامنے آ رہے ہیں. سو دے ہیو اے لانگ پلان اور وہ اس کو گیو اپ نہیں کریں گے. اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت ایک براؤنی پوائنٹ کی بہت شدید ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وار پاورز ایکٹ کی جو بات شروع ہوئی ہے گو کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے. آج تک کئی دفعہ یہ لاگو ہوا ہے لیکن کئی امریکن پریزیڈنٹس نے اس کو بالکل سائڈ پہ کر کے اپنی وارز کو کنٹینیو کیا ہے، اور ایسا ڈونلڈ ٹرمپ بھی کریں گے اگر یہ اپروو ہو جاتی ہے سینٹ سے. تو وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کانگریس روکے گی، کانگریس از ان نو پوزیشن. امریکن پریزیڈنٹ بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کے اوپر کسی اور دن بحث کریں گے کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو کیسے یہ پاورز دی گئی ہیں. دوسرا اس میں امپورٹنٹ سگنل یہ تھا کہ وہ جو وار پاورز ایکٹ کی شکل میں یہاں تک پہنچا ہے کہ اب وہ سینٹ میں اپروول کے لیے جا رہا ہے، اس میں 4 ریپبلکنز بھی شامل ہیں. تو وہ جو ویٹ تھا ریپبلکنز کا، وہ ویٹ دوسری طرف گیا تو یہ کامیاب ہو پایا. اب 4 بظاہر بہت چھوٹا سا نمبر ہے لیکن اس نے ایک بہت بڑا وزن کریٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ چاہے سمبولکلی لیکن یہ ایکٹ سینٹ تک پہنچ رہا ہے. آگے یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، لیکن اس سے کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سگنلنگ گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ میری اپنی جو میگا بیس ہے یا میری اپنی ریپبلکن بیس ہے وہ میرے خلاف ہو رہی ہے. اور وی آل نو کہ وہ جو میگا بیس ہے وہ اینٹی وار ہے، اور اینٹی وار ہونے کا ہی وعدہ بھی کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن دین ہی اسٹارٹیڈ اے نیو وار جس کی کانگریس کہہ رہی ہے ضرورت ہی نہیں تھی. سو مڈ ٹرم سے پہلے ڈیل چاہیے ٹرمپ کو ہر حال میں. ابھی 2 سال ان کے اوول آفس میں باقی ہیں. دوسرا جو وہ ڈیموکریٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کی JCPOA واز اے ویری بیڈ ڈیل اینڈ آئی ول گیٹ اے فینٹاسٹک ڈیل، یہ وہ بار بار کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا. انہوں نے یہ وار سٹارٹ تو کر دی لیکن اس میں امریکہ کی ملٹری ریڈینس اور جو جنرلز رپورٹ کر رہے ہیں خود ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور جتنا ڈرین ہو رہی ہے اس وقت اس کی فوج اور ان کا جو بجٹ ہے، یہ سب سسٹینیبل نہیں ہے. اس لیے فار دیز 2 ریزنس، بجٹ کو لے کے جتنا پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، بلاکیڈ ویسے ہی ناکام ہوا ہے، آپٹکس میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی. اپاچی ہیلی کاپٹر کس نے سوچا تھا کہ کبھی وائٹ ہاؤس سے یہ ٹویٹ آئے گی کہ ایرانینز نے گرا دیا ہے، اور ایرانینز بہت اسمارٹ پلے کرتے ہیں، وہ کسی ٹارگٹ کو اون بھی نہیں کرتے بٹ دے نو کہ یہ کس نے کیا ہے. سو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت مجبوری ہے کہ وہ اس وار سے باہر نکلے، اس کو فیس سیونگ ملے اور وہ اپنی اس بیس کی طرف واپس جا سکے جس نے آگے جا کے مڈ ٹرم میں ووٹ ڈالنا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ریپبلکن پارٹی کا ایک فیوچر بھی ہے، تو فار گڈ ایک لیگیسی مومنٹ اس وقت اچیو کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ پہلے نوبیل پیس پرائز چاہتے تھے، اب وہ یہ ایک لیگیسی چاہتے ہیں کہ میں نے اوباما سے اچھی ڈیل کی ہے ایران کے ساتھ. سو اس کی وجہ سے یو ایس کو ضرورت ہے اس ڈیل کی. لیکن کیا یو ایس کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے؟ دس از اے بگ ٹیسٹ بیکاز بہت ایک نیا جو فنومینا سٹارٹ ہوا ہے اسرائیل میں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بالکل ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی وار لڑنے کے لیے یا کوئی بھی وار سٹارٹ کرنے کے لیے آن یو ایس. تو اب جو بھی آگے ان کا نیا پرائم منسٹر آئے گا، نتنیاہو خود آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے، وہ یہ پروو کرنے کی کوشش کرے گا کہ انڈر مائی پرائم منسٹرشپ میں نے اس قابل کر دیا ہے اسرائیل کو کہ وہ اپنی جنگ خود لڑ سکے، ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے کسی اور امریکن پریزیڈنٹ کی بھی ضرورت نہیں رہی. اٹ از اے بگ چیلنج. ابھی اسرائیل اس قابل نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ انویسٹ کر رہے ہیں اے آئی ڈریون ملٹری ٹولز میں، اس کے بعد ایسا ممکن ہو سکے گا ان مائی اوپینین. اور وہ پریسیجن اٹیکس کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹٹ فار ٹیٹ چلتے ہیں، اور کیسے وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے وارفیئر لے کے چل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جس طرح یو ایس اٹیک کرتا ہے ڈائریکٹلی، وہ اس طرح اٹیکس بھی نہیں کرتے. سو یہ ہے ڈائلیما جو اس وقت اسرائیل کا ہے اور جو یو ایس کا ہے. فار ایرانینز میں نے کئی دفعہ کہا ان کی سروائیول یا ان کا سروائیو کر جانا ہی ان کی وکٹری ہے.
اس وقت ایران میں بہت برے حالات ہیں، وہاں پہ ڈراؤٹ ہے، ان کے واٹر فیسلٹیز ہٹ ہوئی ہیں، نیشنل فوڈ سیکیورٹی از این ایشو، بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ، اور فوڈ سیکیورٹی سے جڑی باقی جتنی چیزیں ہیں، تو لوگ تو اچھے حال میں نہیں ہیں، لیکن اسٹیٹ نے جو ایک دنیا کے سامنے ان کو فیس سیونگ دی ہے، اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان لوگوں کے مورالز اس وقت ہائی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ڈیل ہو، بالکل ہر کوئی چاہتا ہے ایران میں بھی کہ جلدی سے جلدی ہو، لیکن انہوں نے بھی جو ایک نئی لیڈرشپ ہے ایران میں، انہوں نے بھی پبلک کو کچھ نہ کچھ دکھانا ہے۔ آیت اللہ کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ علی خامنائی، ان کی لیڈرشپ میں ابھی تک وار نے سسٹین کیا ہے، اور ابھی تک جسے کہتے ہیں کہ وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کا کنٹرول تھا وہ بھی سسٹین کیا ہے، ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ کلنگز بھی کی ہیں، ساتھ ساتھ مائنز بھی وہاں موجود ہیں۔ سو ایک ٹرانزیشن آئی ہے وار کے دوران، تو وہ ٹرانزیشن اب جس لیڈرشپ کے پاس آئی ہے اس لیڈرشپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ سو انلیس اینڈ انٹل جب وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، وہ نیکسٹ اسٹیپ باب المندب کا بھی لے سکتے ہیں، بیکاز یاد رکھیں ان کے لیے یہ اے سیمیٹریکل وارفیئر ہے، اس کو موزیک وارفیئر بھی کہتے ہیں۔ میں اس پہ کافی ڈیٹیل میں ویلاگ کر چکی ہوں، آئی مائٹ ڈو اٹ اگین، بیکاز اس کے نئے پلرز اور کانٹورز سامنے آئے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے جو پلاننگ کی شکل میں ہمارے سامنے تھا وہ ایران نے اب پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ سو سملرلی ایران کے اوپر پریشر تو ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، بٹ دے آر ان اے گڈ کنڈیشن ایز کمپیئر ٹو اسرائیل اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ ان کے لیے جو بھی ڈیل ہوگی اس میں اگر وہ یہ کنسیشن دیتے بھی ہیں کہ نیوکلیئر بوم وہ نہیں بنائیں گے تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بیکاز یہ تو وہ جے سی پی او اے میں بھی اگری کر چکے تھے۔ رادر دے ہیو اے سمپتھی ووٹ کہ ہم تو دنیا کی وہ نیشن ہے جن کی سب سے زیادہ اسکروٹنی کی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے، ان کے انسپیکٹرز آتے رہے ہیں، اور اتنا ڈیٹیل میں جو جے سی پی او اے کی اگر آپ ڈیل پڑھیں جتنی وہ ٹیکنیکل ہے، جتنی کمپریہنسو ہے، ہم تو وہ آپ کے ساتھ سائن کر چکے تھے، آپ نے یونیلیٹرلی اس میں سے واک آؤٹ کیا۔ سو اب ہم اگر آپ سے کوئی کنسیشنز مانگ رہے ہیں تو وہ بھی نیوکلیئر نہیں ہے۔ ہمارا نیوکلیئر پروگرام آلدو اٹس فار سول یوز، بٹ اسٹل اگر جے سی پی او اے والے مقام پہ واپس جا کے اس کو کیپ کیا جاتا ہے، اسٹاک پائلز وہ اپنے ڈسٹروائے کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں آج یورپین کنٹریز نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو پچھلی دہائی میں سینکشنز لگائی تھیں ہم وہ ہٹا لیں گے اگر اپنا آپ گیو اپ کرتے ہیں نیوکلیئر پروگرام۔ سو امیجن این ایران کمنگ آؤٹ آف دس وار جو گلوبل اکانومی کا حصہ ہو، جس کے اوپر سینکشنز ختم ہوں اور وہ اپنا آئل اسی طرح بیچ سکے جس طرح باقی کنٹریز بیچ رہے ہیں، تو اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم۔ فار دیٹ سیک اگر ان کو اسٹریٹ آف ہرموز بھی دینی پڑتی ہے تو وہ دے دیں گے، اور دے دینی چاہیے، بیکاز یہ جغرافی چینج نہیں ہو رہی، اسٹریٹ آف ہرموز بھی یہی ہے، ایران بھی یہی ہے۔ ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ اس کو بلاک کر سکتے ہیں تو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ سو جو اس وقت سب سے زیادہ کنوینئنٹ فارم میں ہے، کمفرٹیبل ہیں اس پیس ڈیل کے ساتھ، وہ ایرانینس ہی ہیں۔ اسی لیے آپ یہ مستقل دیکھیں گے، جو بہت بڑا ٹیسٹ ہے، اگر میں نے یہ تینوں لیئرز جو آپ کو ایکسپلین کی ہیں، اس کے بعد میجر ٹیسٹ یہی ہوگا کہ کیا ایران اور یو ایس آمنے سامنے بیٹھ کے فرائیڈے کو پہلے ایم او یو سائن کریں گے، اس کے بعد 60 ڈیز میں وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں ان کے اوپر بات چیت ہوگی، اور دس از وائی جنیوا ہیز بین سلیکٹڈ ایز اے وینیو، کیونکہ آئی اے ای اے اور نیوکلیئر ٹیسٹس اور نیوکلیئر کیپیبلٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں وہ زیادہ تر یورپ میں واقع ہیں، تو وہ ٹریولنگ آسان ہوگی۔ لیکن جو بھی جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، جو بھی ڈیل سامنے آئے گی فائنلی وہ اسلام آباد سے ریلیٹ کی جائے گی۔ سو دس از دا سچویشن۔ سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ اسرائیل بامبنگ بند کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیبنان میں۔ اگر وہ لیبنان میں انٹرونشن بند نہیں کرتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرتے ہیں، کس حد تک جاتے ہیں۔ پبلکلی تو وہ 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نتن یاہو کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اور پبلکلی ریبیوک کر رہے ہیں وہ نتن یاہو کے ایکشنز کو، لیکن پریکٹیکلی وہ کیا ایسا کر سکتے ہیں جس سے اسرائیل واقعی یہ حملے بند کرے، یا پھر یہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے حملے بند ہوں، جیسے میں نے کہا نتن یاہو کا بھی الیکشن آ رہا ہے، ادھر بھی مڈ ٹرم آ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ تب تک ان حملوں کو بند کر دیا جائے۔ بٹ اگین اگر وہاں پر حملے بند کرتا ہے نتن یاہو اور یہ اون کرتا ہے پیس ڈیل کو تو وہ اس کی ہار ہے۔ سو اٹس اے بگ ایف اٹیچ ٹو دس ڈیل۔ یہ کسی بھی شکل میں اگر سائن ہو بھی جاتی ہے
लेबनान में कंप्लीट पीस अगर नहीं होता, हो सकता है यूएस ने एक टैसिट अप्रूवल, वो जो आप वैसे कह देते हैं एक पर्सनल लेवल पे कि ठीक है आप अपना काम वहाँ पे जारी रखें, लेकिन जो दुनिया का फोकस है इस वॉर से हट जाएगा, नेगोशिएशंस पे चला जाएगा, तो शायद उतनी चीज़ें लाइमलाइट में ना आए. सो अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर फ्लूइड. दिस इज़ नॉट अ डील येट, दिस इज़ एन अंडरस्टैंडिंग. इसमें किस लेवल पे ईरान एग्री करता है कि उसने क्या गिव अप करना है, ये बहुत काउंट करेगा. अगर किसी को डील की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आई वुड से वो ट्रंप को ज़रूरत है, ईरान के लोगों को ज़रूरत है. बट ये डील जो है ये बड़ी फ्रैजिल होगी. और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को एक दफ़ा फिर आई वुड मेंशन हियर, ये बहुत मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट था. यूँ समझें कि अगर एक तरफ इज़राइल था डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तरफ रखने के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक मोटिव्स में इंगेज रखने के लिए, तो दूसरी तरफ जो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे उन्होंने भी पूरा एक ब्लॉक क्रिएट किया टू कन्विंस ट्रंप टू लुक एट द रीजन इन अ डिफरेंट वे. सो ये जो एक वेट क्रिएट हुआ है और इसमें जो पाकिस्तान ने लीड किया है, आई थिंक इफ़ एनीथिंग हम जितना मर्ज़ी क्रिटिसिज्म कर लें, कम से कम हिस्ट्री में पाकिस्तान का नाम याद रखा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में. सम अदर डे आई विल डू डिटेल्ड वीलॉग ऑन दिस एज वेल, जिसकी आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स भी हैं. इससे रिलीजन भी जुड़ा हुआ है, इससे पॉलिटिकल बिलीफ्स जुड़े हुए हैं, इससे पॉलिटिकल फ्यूचर जुड़े हुए हैं. सो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. लेट्स सी ऑन फ्राइडे के मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं, और उससे पहले क्या लेबनान में बैरूत में मुस्तकिल हमले देखने को मिलते हैं कि उनमें कुछ कमी आती है. ये सारे वो सिग्नल्स होंगे जो बताएंगे कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है. सी यू नेक्स्ट टाइम.